Assalamu alaikum. I am Tanzila Khanam and this is Psychology Basics Intermediate Lectures of Psychology. पिछली वीडियोस में हमने ये पढ़ा था कि हिस्टोरिकली साइकोलॉजी को किस तरह से डिफाइन किया जाता रहा, उसको साइंस ऑफ सोल कहा गया, माइंड कहा गया, कॉन्शियसनेस कहा गया। इसके साथ साथ हमने ये देखा कि उसकी डेफिनेशंस की डिफरेंट लिमिटेशंस क्या थी, उन पे क्या क्या क्रिटिसिजम्स किए गए। आज हम द लास्ट वन डेफिनेशन उसकी पढ़ेंगे कि साइकोलॉजी एज साइंस ऑफ बिहेवियर। ये अप्रोच साइकोलॉजी को एज अ साइंटिफिक डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा लेती है और उस तरह से उसको डिफाइन करती है। और ये वाली डेफिनेशन में बहुत ज़्यादा प्रेवलेंस और बहुत ज़्यादा जो फेम और शोहरत जो है वो इसको मिली। और इसमें हम सबसे पहले ये देखेंगे कि बिहेवियर असल में है क्या। किसी भी इंडिविजुअल का बिहेवियर उसके वो तमाम आउटवर्ड एक्शंस हैं जो कि ज़ाहरी तौर पे हमें नज़र आ रहे हैं। जैसे एक इंडिविजुअल जो है वो हंस रहा है, रो रहा है, बोल रहा है, जंप कर रहा है, छलांगे मार रहा है या खा रहा है, पी रहा है। ये सारे एक्शन जो कि एक इंडिविजुअल के हम ऑब्जेक्टिवली बाहर से ऑब्जर्व कर सकते हैं, इन तमाम अफआल और किरदार को हम बिहेवियर का नाम देते हैं। इस अप्रोच के मुताबिक जो इंडिविजुअल है उसका सारा का सारा बिहेवियर वो लर्न होता है, यानी वो अपने एनवायरनमेंट के साथ जब इंटरेक्शन करता है तो वो अपने तमाम एक्शन और अपने तमाम अफआल को लर्न करता है। और ये उसका इंटरेक्शन अपने एनवायरनमेंट के साथ कैसे होता है, उसकी जो फिजिकल सेंसेस हैं, वो चीजों को देखता है, वो चीजों को सुनता है, वो चीजों को जो है वो टच करता है, स्मेल करता है, और इन सारी अपनी सेंसेस के जरिए वो अपने एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट कर रहा है और इस तरह से वो अपने बिहेवियर को सीख रहा है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि इस अप्रोच के प्रोपोनेंट्स कौन कौन है और उन्होंने किस किस तरह से इसको साइकोलॉजी को डिफाइन किया। इस सिलसिले में सबसे पहला नाम आता है E.L. थॉर्नडाइक का। थॉर्नडाइक को बेसिकली साइकोलॉजी में फर्स्ट बिहेवियरिस्ट कहा जाता है। इसने बहुत सारे एनिमल्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए, स्पेशली कैट्स के ऊपर। और ये क्या कर रहा था, ये उनके बिहेवियर को ऑब्जेक्टिवली ऑब्जर्व कर रहा था और ये देख रहा था कि किस तरह से आप बिहेवियर को कंट्रोल भी कर सकते हैं और आप डिफरेंट एनिमल्स को बिहेवियर सिखा भी सकते हैं। और अपने एक्सपेरिमेंट्स के बाद उसने जो कंसेप्ट दिया वो था लर्निंग बाय ट्रायल एंड एरर। इस टॉपिक को हम लर्निंग के चैप्टर के अंदर जो है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस वक्त हमारे लिए इतना काफी है कि थॉर्नडाइक जो है वो फर्स्ट बिहेवियरिस्ट था जिसने साइकोलॉजी को डिफाइन किया एज साइंस ऑफ बिहेवियर। ये भी वाटसन अमेरिकन साइंटिस्ट साइकोलॉजिस्ट था जिसने साइकोलॉजी को साइंस ऑफ बिहेवियर के तौर पे इंट्रोड्यूस करवाया, और इसको हम कह सकते हैं कि ये पायनियर है बिहेवियर स्कूल ऑफ थॉट का साइकोलॉजी में। उसने सारे कंसेप्ट जैसे मेंटल कंसेप्ट था, इंट्रोस्पेक्शन था, मेंटल प्रोसेसेस थे, इन सबको उसने बहुत ज्यादा इनकी मुखालफत की और इन सबको उसने टोटली रिजेक्ट कर दिया। और उसने कहा कि ऐसी कोई चीज जो है वो साइकोलॉजी के स्टडी के अंदर नहीं आ सकती क्योंकि साइकोलॉजी एक साइंटिफिक डिसिप्लिन है। और उसने आउटवर्ड ऑब्जर्वेशन की बात की कि हम जिस तरह से हम इंडिविजुअल के बिहेवियर को स्टडी भी कर सकते हैं और आउटवर्डली हम उसको कंट्रोल भी कर सकते हैं। इस सिलसिले में उसने जो बहुत ज्यादा काम किया उसका काम था कंडीशनिंग के ऊपर, या किस तरह से लर्निंग जो है वो दो चीजों के दरमियान एसोसिएशन के थ्रू पैदा की जा सकती है। कंडीशनिंग के प्रोसेस में उसका जो बहुत ज्यादा फेमस एक्सपेरिमेंट था वो था लिटिल एल्बर्ट एक्सपेरिमेंट। लिटिल एल्बर्ट एक छोटा सा बच्चा था, 9 मंथ्स था, जो कि नेचुरली सॉफ्ट वॉइस से खौफजदा नहीं था। वॉटसन ने ऐसा एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उसको एक छोटा सा वाइट सा एक फ्लफी सा एनिमल या रैबिट जो है वो उसको टॉक टॉय की सूरत में उसको देता था और उसके साथ पीछे से बहुत हैमर से एक बहुत जोरदार आवाज पैदा करता था। शुरू में एल्बर्ट जो है वो उस बनी से या उस रैबिट से खौफजदा नहीं होता था, लेकिन जब उस
ریبٹ کی اپیئرنس کو اس نے ایسوسیٹ کر دیا یا اس نے کنڈیشن کر دیا اس ہیمر کی آواز کے ساتھ، تو بچے نے اس آواز کے ساتھ ساتھ اس ریبٹ سے بھی ڈرنا شروع کر دیا. تو اس طرح سے اس نے کہا کہ جو انوائرمنٹ ہے اس کے تھرو ہم کسی کے بیہیویئر کو کنٹرول بھی کر سکتے ہیں، اس کو پریڈکٹ بھی کر سکتے ہیں، اور اس کو کوئی چیز ہم سکھا بھی سکتے ہیں کہ لرننگ ہو بھی سکتی ہے کسی بھی بیہیویئر کی، اور ہم اس کو ان لرن بھی کر سکتے ہیں، یعنی پچھلا بیہیویئر جو ہے ہم اس کو ختم کروا کے کوئی نیا بیہیویئر بھی جو ہے وہ شروع کروا سکتے ہیں. واٹسن کے مطابق آؤٹ پٹ آبزرویشن تھی وہ بہت زیادہ ضروری تھی کسی بھی انڈیویجول کے فزیکل، سوشل اینڈ سائیکولوجیکل پرابلمس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے اور ان کو سالو کرنے کے لیے. واٹسن اس حد تک حامی تھا آؤٹ پٹ آبزرویشن کا اور بیہیویئر کا اور لرننگ کا کہ اس نے یہ کلیم کیا کہ وہ کوئی بھی ایسا بچہ جو کسی بھی ریس سے تعلق رکھتا ہو، اس کے جینز جیسے بھی ہوں، اگر اس کو وہ اس طرح کا بچہ دیا جائے تو وہ اس کو اس طریقے سے ٹرین کرے گا کہ وہ کسی بھی قسم کا جو اسپیشلسٹ ہے اس کو بنا سکتا ہے. اس نے کلیم کیا کہ وہ that he can take any child and train him in any kind of specialist. کہ اس کے کیا اس کے جینز ہے، کیا اس کی ریس ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹوٹلی جو انوائرمنٹ ہے، اور یہ جو انوائرمنٹ کے تھرو جو لرننگ ہو رہی ہے وہ کس طریقے سے ہو رہی ہے. ایک تو اس نے کنڈیشننگ کا کنسیپٹ دیا، اور کنڈیشننگ میں کیا چیز تھی، ایک ہے ریوارڈ اور ایک ہے پنشمنٹ. کہ آپ کسی بھی انڈیویجول کو جب اس کے کسی اسپیسیفک بیہیویئر پہ ریوارڈ دے رہے ہیں، انعام دے رہے ہیں، اس کو کسی بھی طرح آپ اپریشیٹ کر رہے ہیں، یا آپ خوش ہو رہے ہیں، یا ایون کہ چھوٹا بچہ ہے اس کے لیے آپ کلیپنگ کر رہے ہیں، تو بچہ اس بیہیویئر کو سیکھ جائے گا. جبکہ آپ کسی بیہیویئر پہ ایک سزا دے رہے ہیں، بچے کو ڈانٹ رہے ہیں، یا اس سے کوئی اس کی چیز جو ہے وہ چھین لی جائے گی، یا اس کو کوئی مار پیٹ کی جائے گی، یا کسی بھی قسم کی سزا کی کوئی بھی فارم ہوگی، تو انڈیویجول اس بیہیویئر کو یا بچہ اس بیہیویئر کو ان لرن بھی کر سکتا ہے، یا وہ اس بیہیویئر کو سیکھے گا. تو اس طرح سے اس نے لرننگ میں ریوارڈ اور پنشمنٹ کا کنسیپٹ دیا، اور اس کے طریقے سے اس نے کہا کہ ہم نہ صرف بیہیویئر کو کنٹرول کر سکتے ہیں بلکہ ہم پریڈکٹ بھی کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل اگر گھر میں مہمان آتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا گھر میں چھوٹے بچے بھی ہیں، یا آپ خود جب چھوٹے تھے تو آپ نے مہمان کو سلام کیا. آپ کو ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ جب کوئی آئے گا گھر میں تو آپ نے اس کو گریٹ کرنا ہے، سلام کرنا ہے، کسی بھی طریقے سے اس کو ویلکم کرنا ہے. تو جب وہ بچے نے مہمان کو سلام کیا، گیسٹ نے بھی خوش ہو کے جو اسلام کا جواب دیا، اسمائل دی، گھر والوں نے بھی اپریشیٹ کیا کہ ہاں بھائی آپ. تو یہ کیا ہے کہ آپ کی بچے کی یہ ہیبٹ بن جائے گی کہ جب بھی گھر میں کوئی آئے گا تو وہ سلام کرے گا. تو اس طرح سے ریوارڈ کے ذریعے جو ہے وہ بیہیویئر سکھایا جاتا ہے. اور اسی طرح اگر کوئی بچہ مس بہیو کرتا ہے، یا چیز اٹھا کے پھینک دیتا ہے، یا کوئی چیز توڑ دیتا ہے، تو پیرنٹ جو ہے وہ اس کو ڈانٹتے ہیں، یا جو ہے وہ سخت آنکھوں سے گھورتے ہیں یا اسٹیئر کرتے ہیں. تو یہ بچے کے لیے ایک سزا ہے. اس کو لگتا ہے کہ ہاں یہ میں نے غلط کیا ہے، اور مجھے اس کے بدلے میں ایسا کانسیکوینس یا ایسا رزلٹ دیکھنے میں آیا، تو اگلی دفعہ وہ اس بیہیویئر کو ریپیٹ نہیں کرے گا. تو اس طرح سے واٹسن کے مطابق جو لرننگ ہے وہ انوائرمنٹ کے تھرو، اور جو ہے وہ بیہیویئر کو کنٹرول بھی آپ کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد آپ پریڈکٹ بھی کر سکتے ہیں کہ ایک انڈیویجول نے اس طرح کا بیہیویئر سیکھ لیا تو آئندہ ایسی سچویشن میں وہ دوبارہ اس کو ریپیٹ کرے گا یا نہیں کرے گا. اس طرح سے انڈیویجول ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ کے جو ڈفرینٹ ہیبٹ جو ہے وہ لرن بھی کرتا ہے اور ان لرن بھی کرتا ہے. اچھا، اس نے جو واٹسن تھا اس نے بچوں کے اور اینیملز میں بہت سارے ایکسپیریمنٹس کنڈکٹ کیے، اور اس کے بعد اس نے جو اپنا رزلٹ نکالا، یا جو اس نے اپنے کانسیکوینس بتائے، وہ تھا SR فارمولا. SR فارمولا. S stands for stimulus. اسٹیمولس کیا ہے؟ اسٹیمولس کوئی بھی ایسی فورس ہے جو کہ کسی بھی قسم کا ریئیکشن جو ہے وہ ایووک کرتی ہے. یہ کوئی بھی فورس ہو سکتی ہے. اور آر جو ہے وہ کیا ہے؟ آپ کا رسپانس ہے، کہ اسٹیمولس کے جواب میں یا اس فورس کے جواب میں جو آپ کا ریئیکشن آ رہا ہے اس کو آپ رسپانس کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس میں اس نے کہا کہ آپ کا
جیسے مثال کے طور پہ میں نے آپ کو پہلے مثال دی کہ مہمان گھر میں آ رہے ہیں، تو وہ جو آپ کا مہمان ہے وہ آپ کا اسٹیمولس ہے، اور جو بچہ ہے اس نے جب اس کو ریڈ کیا اور اس کو اس کے بدلے میں کوئی بھی اسمائل ملی، یا انہوں نے جواب سلام کا جواب دیا، یا اس کی پریز کی، اس کی تعریف کی، تو یہ جو ہے اس سے ایک وہ جو بہیویئر اس کا جو گریٹنگ تھا وہ اسٹیمولس تھا، اور جو اس کے بدلے میں اس کو ملا وہ رسپانس تھا۔ تو اس طریقے سے جو ہے وہ ڈفرینٹ قسم کے بہیویئرس کو لرن اینڈ ان لرن کیا جاتا ہے۔ سر فارمولا کی ایک اور مثال اگر ہم لیں تو اس میں جیسے آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک اسٹیمولس یہ ہے کہ ایک پتھر ہے اور وہ بچے کے سر پہ لگتا ہے اور بچہ رونا شروع کر دیتا ہے، تو جو اس کا رونا ہے اس کا بہیویئر ہے، یعنی اس کا رسپانس ہے۔ اب واٹسن نے اس کو ایک بڑا میکینیکل قسم کا فارمولا بنا کے پیش کیا کہ چونکہ بچے کے سر پہ چوٹ لگی ہے اس لیے وہ رو رہا ہے۔ اب اس نے درمیان میں سے بچے کی فیلنگس کو یا اس کی مینٹل اسٹیٹس کو ٹوٹلی ڈسکارڈ کر دیا، تو اس لیے اس فارمولے کے اوپر بہت زیادہ کریٹیسزم ہوا، اور اس کے بعد اس کو ریفارمولیٹ کیا گیا، ریوائز کیا گیا، اور اس کو اس طرح سے کیا گیا SOR کی شکل میں۔ اس میں ہے اسٹیمولس، آرگینزم یعنی اس کی جو فیلنگس ہیں، اس کی جو مینٹل اسٹیٹس ہیں، اینڈ رسپانس کہ اگر بچے کے سر پہ چوٹ لگی ہے تو اس نے اس چوٹ کو فیل کیا، اس نے اس درد کو محسوس کیا ہے، یہاں پہ جو اس کی آرگینزم کی جو فیلنگ ہے وہ اس کے اندر انکلوڈ کی جائیں گی، نہیں تو پھر کیونکہ انسان جو ہے وہ نہ تو روبوٹس ہیں اور نہ وہ مشینز ہیں، جتنا میکینیکل فارمولا جو ہے وہ انسانوں کے اوپر یا آرگینزمس کے اوپر نہیں چل سکتا، تو اس لیے اس کو پھر SOR کے طور پہ استعمال کیا گیا۔ اس سلسلے میں اگر ہم بہیویئر اسکول آف تھاٹ کی بات کرتے ہیں تو اس میں دو اور نام بہت زیادہ امپورٹنٹ آتے ہیں۔ ہم نے شروع میں بات کی کنڈیشننگ کی اور لرننگ کی، تو اس میں ایک نام آتا ہے پیولاو۔ پیولاو نے کلاسیکل کنڈیشننگ کا ایک کنسیپٹ دیا، اور اس نے کہا کہ جو بہیویئر ہے وہ کلاسیکل کنڈیشننگ کے تھرو لرن کیا جاتا ہے۔ اس کے لیے اس نے ڈاگس پہ ایکسپیریمنٹ کیے، یہ ساری چیزیں ہم لرننگ کے چیپٹر میں ڈیٹیل میں پڑھیں گے۔ اچھا، اس کے بعد کیا کیا اس نے؟ کلاسیکل کنڈیشننگ کے ذریعے بہیویئر کو کنٹرول کرنے اور آبزرو کرنے کا طریقہ استعمال کیا، اور اس کے بعد جو دوسرا نام جس میں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ اسکنر ہے۔ اسکنر نے آپریٹ کنڈیشننگ پہ کام کیا کہ کس طرح سے بہیویئر کو آپ ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ کے ذریعے کنٹرول کر سکتے ہیں۔ کلاسیکل کنڈیشننگ میں اگر آپ وہ لٹل البرٹ ایکسپیریمنٹ جو آپ کے ذہن میں ہو، اگر آپ نے شروع میں پیچھے میں بات کی ہے، تو کلاسیکل کنڈیشننگ یہ تھی کہ اس نے وہ اس ریبٹ کو اس ہیمر کی آواز کے ساتھ کنڈیشن کر دیا، تو وہ کلاسیکل کنڈیشننگ ایک ایگزامپل ہے۔ اس کو ہم ڈیٹیل میں آگے جا کے پڑھیں گے۔ تو پیولاو اور اسکنر نے ڈاگس پہ، پیجنس پہ اور اس طرح سے ڈفرینٹ برڈس اور اینیملس کے اوپر ایکسپیریمنٹس کیے، اور اس کے بعد جو واٹسن ہے اس نے ان ایکسپیریمنٹس کو جنرلائز کر دیا ہیومن بینگس کے اوپر۔ اس اپروچ نے سائیکالوجی کو ایک نیچرل سائنس کے طور پہ ڈیل کرنا شروع کیا۔ ڈفرینٹ لیبس میں ایکسپیریمنٹل اسٹڈی اسٹارٹ ہوئی کہ کس طرح سے بیہیویئر کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، پریڈکٹ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ڈفرینٹ فیزیولوجیکل سسٹم جو ہیں ان پر بھی کام کرنا شروع کیا گیا، ان پہ بھی اسٹڈی اسٹارٹ ہوئی، جن میں آپ کا آ جاتا ہے نروس سسٹم، آ جاتا ہے ڈفرینٹ آپ کے گلینڈز آ جاتے ہیں، اور کیونکہ یہ سینسیشنز ہیں آپ کی، اور یہ کہا گیا کہ یہ والی، کیونکہ ہم نے پہلے بات کی تھی نا کہ جو آپ کی سینسیشن ہے اس کے تھرو انوائرمنٹ کے ساتھ انڈیویجول انٹریکٹ کر رہا ہے اور ڈفرینٹ قسم کے بہیویئرس کو لرن کر رہا ہے، تو ان سسٹمز کو رسپانسبل ٹھہرایا گیا ہیومن بہیویئر کے لیے۔ اس وجہ سے ان کے اوپر بھی بہت سی ایکسپیریمنٹل اور سائنٹیفک اسٹڈیز جو ہے وہ سائیکالوجی کے اندر ہونا شروع ہو گئی، اور اس طرح سے سائیکالوجی نے ایک بہت زیادہ سائنس کی حیثیت سے ایک واسٹ اسکوپ جو ہے اس کا، یہ وہ والی ڈیفینیشن ہے کہ جس میں سائیکالوجی کا جو اسکوپ تھا وہ بہت زیادہ واسٹ کرتی ہے۔ اتنی فیم اور اتنی شہرت کے باوجود آپ کو پتا ہے ہر اپروچ کے اوپر کچھ نہ کچھ کرٹیسزم ہوتے ہیں، اگرچہ اس نے سائیکالوجی کو ایک سائنس کا درجہ دیا اور اس کی بہت سارے ایکسپیریمنٹس بھی شروع ہوئے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس پہ جو کرٹیسزم ہوئے اس میں سب سے بڑا جو کرٹیسزم تھا کہ واٹسن جو ہے اس نے ٹوٹلی اگنور کر دیا مینٹل پروسیسز کو۔ اس نے جو ہے مینٹل پروسیسز یا مینٹل جو اسٹیٹس ہیں ان کو ٹوٹلی اگنور کر دیا۔ پھر دوسرا آبجیکشن اس پہ یہ آیا کہ جو SR فارمولا ہے وہ انڈیویجول کو ایک روبوٹ یا مشین کی طرح جو ہے وہ ٹریٹ کرتا ہے، یعنی ایک بالکل یہ ایک میکینیکل ڈیفینیشن ہے۔
اگر آپ انڈیویجول کی فیلنگز اور ایموشنز کو بالکل ایکسکلوڈ کر دیں گے تو آپ ایک بہت بڑا پارٹ جو ہے انڈیویجول کی اسٹڈی کا اس کو آپ مس کر دیں گے. تیسرا جو مین اس کے اوپر کریٹیسزم آیا کہ جو کنڈیشننگ ہے اس میں انوائرمنٹل فیکٹرز کو بہت زیادہ امپورٹنس دی جا رہی ہے اور جو انڈیویجول کی انر ڈرائیو ہے اس کو اگنور کر دیا جا رہا ہے جو کہ بہت زیادہ اسٹڈی انڈیویجول کی اسٹڈی کے لیے ضروری ہے. تو ان سارے آبجیکشنز کے بعد پھر یہ دیکھا گیا کہ سائیکالوجسٹ نے یہ دیکھا کہ ایک ایسی کمپریہنسو ڈیفینیشن ہونی چاہیے جس میں کہ مینٹل پروسیسز بھی شامل ہو انڈیویجول کے اور اس کا بیہیویئر بھی شامل ہو تاکہ انڈیویجول کو ایز اے ہول ایک ٹوٹل کے طور پہ جو ہے وہ اسٹڈی کیا جا سکے. اس لیے اس کی بیس پہ ایک کمپریہنسو ڈیفینیشن جو ہم سائیکالوجی کی کرتے ہیں وہ کیا ہو سکتی ہے کہ جس میں مینٹل پروسیسز بھی شامل ہیں, جس میں آپ کا انوائرمنٹ بھی شامل ہے, جس میں آپ کی جو بیہیویئر ہے وہ بھی شامل ہے. ہم کیا کہیں گے کہ ان تمام اپروچز کی ڈسکشن کے بعد جو ہماری کمپریہنسو ڈیفینیشن بنتی ہے وہ کیا ہے کہ سائیکالوجی از دا سائنس آف بیہیویئر, science of behavior and mental processes. Mental processes of the organism in perspective of his environment, جس میں آپ کا اس کا environment جو ہے وہ بھی انکلوڈ ہوتا ہے. تو یہ ایک سائیکالوجی کی کمپریہنسو ڈیفینیشن جو ہے ہماری آج یہاں پہ کمپلیٹ ہو گئی. تو اب اگلا جو ہمارا ٹاپک ہے ہم اگلی ویڈیو میں اگلے ٹاپک سے شروع کریں گے. ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو ہیلپ فل لگی ہوگی. اگر ایسا ہے تو اس کو لائک کریں, شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں. تھینکس فار واچنگ.